अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सब वीडियो होने वाली है मुफ्ती तारिक मसूद जी की। वीडियो का टाइटल है यहूदियों की तहरीक। तो देखते हैं भाई मुफ्ती तारिक मसूद जी क्या कहते हैं इनके बारे में, और बाकी इसको प्ले करते हैं। हिस्ट्री बताएंगे भाई ये कुछ यहूदियों की, सब बाकी इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। लक़द आतैना दाऊदा व सुलैमाना इल्मा। आज दुनिया में यहूद कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया को कंट्रोल में लेने की। उसकी वजह यह है कि सबसे क़दीम आसमानी मज़हब यहूदियों का है और अल्लाह ने इनको बहुत बड़ी हुकूमत दी थी। मैंने बताया ना कि दुनिया में जो ख़ानदानी हुकूमतें रही हैं वो मजहबी ही रही हैं। 3 मज़हबों ने दुनिया में दादागिरी की है, बदमाशी जिसे कहते हैं, जायज़ बदमाशी। एक यहूद ने की है, पूरी दुनिया को फ़तह किया उन्होंने। फिर अल्लाह ने ईसाइयों को गलबा दिया, उन्होंने यहूदियों से सारे इलाके छीन के उन पे हुकूमत की। फिर इस्लाम जब दुनिया में आया तो जो काम पहले यहूदियों ने किया था फिर उनके साथ ईसाइयों ने किया, तो फिर ईसाइयों के साथ किसने किया? मुसलमानों ने। अच्छा, कमाल की बात यह है कि मुसलमानों की यहूदियों से लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं, बहुत कम, सिर्फ नबी के दौर में तो हुई, वो खैबर में और बनु क़ुरैज़ा वगैरह से। उसके बाद बड़ी लड़ाइयाँ मुसलमानों की यहूदियों से कभी भी नहीं है। सारा टाकरा ईसाइयों से रहा है, क्योंकि ईसाइयों ने यहूदियों से इलाके छीन लिए थे। यहूदी फिर रियाया बन के रहते थे, लेकिन इनको उस बात का गम है कि ये तो सारा हमारा हिसाब किताब था ना। तो कुरान में अल्लाह ने बताया है कि तुम्हारे जो पैगंबर दुनिया में आए वो नेक अमाल की बुनियाद पे अल्लाह ने उनको दुनिया में हुकूमत दी थी। तुमने उनके की मैयत में जिहाद किया, वो जिहाद जिसके पीछे सही मोटिवेशन होती है, उसमें मुजाहिदीन को एक पावर मिलती है। और जब जिहाद के पीछे सिर्फ पैसा रह जाए, ज़मीन और हुकूमत रह जाए, तो उस जिहाद में ताकत नहीं रहती, बल्कि वो जिहाद ही नहीं रहता है। तो अब ये लोग कहते हैं हमारे पैगंबर थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम। थोड़ा सी तारीख बता देता हूँ ना, पता ही होगा, लेकिन नए लोग भी आते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से असल में तो तारीख शुरू होती है ना, जो पैगंबरों की जो हमें मिलती है। वैसे तो उससे पहले भी पैगंबर आए हैं, लेकिन जो अब जो दुनिया में ज़िंदा कौमें हैं उनकी हिस्ट्री कहाँ से मिलती है हमें? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उससे पहले की हमें वैसे किताबों में तो थोड़ा बहुत तस्करा मिल जाएगा, मिन हैसुल कौम कोई कौम नहीं हमें नज़र आती अब, क्योंकि वो मज़हब सारे यहूदियत में पहले चले गए, उसके बाद ईसाइयत में, उसके बाद इस्लाम में। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना आज से तकरीबन लगभग 4000 साल पुराना ज़माना है। ऊपर नीचे हो सकता है, कोई पूरी कैलकुलेशन किसी की नहीं है। तकरीबन कितना है? 4000 साल पुराना ज़माना। अंबिया आते रहे थे आदम अलैहिस्सलाम के। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम में कितना है ये नहीं पता। इसमें अंदाजे लगाए जाते हैं कि हमसे आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना 10,000 साल पुराना है हमसे, लेकिन ये कुछ भी इसमें कोई राय नहीं कायम की जा सकती, क्योंकि कोई तारीख लिखने वाला तो था नहीं, वो ज़माने दुनिया में ख़त्म हो गई हैं। अब तो कोई पुरानी लाश मिलती है तो साइंसदान तहकीक करते हैं कि क़ब्ल मसीह है कि बाद मसीह है। काफ मीम लिखा होता है ना, अब तो वो भी लिखना छोड़ दिया लोगों ने। तो वो उससे पहले की बड़ी बड़ी तारीखें। बहरहाल, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा था, क्योंकि बुत परस्त कौम के ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने वादा किया था कि आपकी औलाद में हम नबूवत को जारी करेंगे। मैं काफ़ी लंबी पहले बता चुका हूँ, बहुत शॉर्ट करूँगा ताकि आज हमारा ये टॉपिक ना रह जाए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए, दूसरी ज़ौजा से इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से फिर 2 ज़ौजा थी, हज़रत सारा और हज़रत हाजरा। तो हज़रत हाजरा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 2000 साल के बाद उनकी नस्ल में, यानी एक ही पैगंबर पैदा हुए हज़रत हाजरा से, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और मक्का में जो उनकी औलाद ठहर गई थी। और इधर जो शाम, आप ना मैप को पढ़ा करें, मैप के बग़ैर बहुत सारे कुरान के वाक़यात समझ में नहीं आते। तो मुझे भी मैप पढ़ने से समझ में नहीं आते थे। जब ट्रैवलिंग की है तो मुल्क बैठना दिमाग में शुरू है, कौन सा कंट्री किधर को है। बहुत सी चीज़ें पढ़ने से नहीं आती, ट्रैवलिंग से आती हैं। अब मैं हैरान होता था, ये मुसलमान फ़ौजें
یورپ کیسے پہنچ گئی تھی یار اس زمانے میں. اب جب میں خود گیا تو مجھے خیال ہو جب میں پہنچ سکتا ہوں تو فوجیں نہیں پہنچ سکتی کیا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن ہمارا ٹریک تو الگ تھا نا, تو وہ پتہ چلا وہ ادھر سے آئی ہیں, افریقہ کی طرف سے. آپ وہ دیکھیں نا نقشہ تو پتہ چلتا ہے, وہ وہاں سے علاقے فتح ہوتے 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 ادھر سے انہوں نے رائٹ پہ, آگے سمندر تھا تو رائٹ پہ ٹرن مارنا پڑا ان کو, رائٹ پہ ٹرن مارا, اٹلی میں گھسے, اٹلی سے آگے پھر جرمنی تھا, فرانس پہ آ کے رک گئے تھے, ورنہ فرانس گیا تھا ہاتھ سے. تو وہ پھر آپس میں ہی بغاوت ہو گئی, آپس میں ہی لڑ پڑے تھے, ورنہ یورپ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہوتا. تو لندن گیا تھا, صحیح ہے نا, لندن بھی گیا تھا گوروں کے ہاتھ سے, لیکن ہوا یہ کہ آپس میں پھٹا ہو گیا تھا, بغاوت ہو گئی, لڑائیاں ہو گئی دو کمانڈروں کی, تو یورپ کو پھر چھوڑ دیا. پھر آپس میں الحمدللہ ایسا لڑے, آج تک کیا ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے لڑ رہے ہیں الحمدللہ, ہر سطح پہ لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. میاں بیوی گھر میں لڑ رہے ہیں, حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, دوست سے لڑ رہا ہے, مذہبی اسکالر آپس میں لڑ رہے ہیں. اس لڑائی کی وجہ سے غیروں کا بڑا فائدہ ہے, وہ اتحاد کر رہے ہیں. مختلف ملکوں نے کرنسی ایک ایجاد کر لی, ٹھیک ہے نا, پاسپورٹ کی کوئی پابندی نہیں, یورپ نے ایک یونین بنا لی پوری, یہاں سے یہاں جاؤ کوئی مسئلہ نہیں, ادھر جاؤ ادھر جاؤ سب ہمارا ہے, وغیرہ وغیرہ. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام کے جو شام میں جو سلسلہ چلا ہے نا, اچھا آج کا جو شام ہے پہلے اتنا نہیں تھا بلکہ یہ بڑا تھا. تو یہ اس میں فلسطین, اسرائیل, یہ سب علاقے آتے تھے. تو بیت المقدس تھا, وہاں پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا, ہوتے 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 آپ کو پتہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھے یعقوب علیہ السلام, ان کا لقب تھا اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ اسرائیل. حضرت اسرائیل جو تھے یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے یوسف, اور یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے. سورہ یوسف میں ہے نا واقعہ, وہ ایک بادشاہ بن گئے مصر کے. تو بنی مصر کا نقشہ دیکھیں آپ, سعودی عرب یعنی مغرب کی طرف, جہاں سورج یہاں ہے نا سعودی عرب, تو سعودی عرب آئے گا پہلے, اس کے بعد مصر آئے گا, اور رائٹ سائڈ پہ ٹرن ماریں گے تو کیا آئے گا؟ اسرائیل آئے گا, فلسطین آئے گا. تو ایسا نہ ہو نکل جائیں یہاں پہ گدھے پہ بیٹھ کے, ایسے نہیں, جہاز سے ٹرن مارنا پڑے گا آپ کو. تو مصر میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام, وہاں کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئی. مصر بڑا زبردست ملک تھا, ایک بڑی تہذیب, مصر کی تہذیب بہت پرانی ہے اور بڑے اسٹیبل لوگ تھے. تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی. یوسف علیہ السلام بہت اقلیت میں تھے نا, وہ تھوڑے سے بنی اسرائیل آئے تھے, 90 کے قریب ان کا خاندان تھا. یعقوب علیہ السلام نے شادیاں بہت کی تھیں, اولاد ان کے بہت تھی. اب یہ انہوں نے کی تھی, اب آپ ان سے پوچھیں. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں برکت بہت ہوئی ہے. اس غم میں بھی انہوں نے شادی کی ہے جب یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے, اس دوران بھی انہوں نے نکاح کیا ہے. تو یہ ان لوگوں کے مسئلے نہیں تھے, یہ ہمارے مسئلے ہیں کہ ایکچولی کر کے نا, وہ کہتے بھائی غم بھی ساتھ ساتھ جھیلتے رہو, اور شادیاں بھی ہوتی رہیں گی, بچے بھی ہوتے رہیں گے, قحط بھی پڑا, اولاد پھر بھی ہوتی رہی. سمجھتے ہو؟ تو یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام مصر گئے ہیں نا, جب پتہ چلا بیٹا بادشاہ بن گیا ہے, تو مولانا عبد الماجد دریا آبادی بڑے عالم گزرے ہندوستان میں, جو دنیاوی علوم کے بھی بڑے ماہر تھے. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے, وہ خود یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی انہوں نے اپنا پورا نسب بھی بیان کیا ہے کہ ہمارا نسب اتنی پشتوں میں جا کے یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے, جو بھی ان کی تحقیق ہوگی, وہ تورات انجیل کے بھی بڑے عالم تھے جو مولانا عبد الماجد دریا آبادی ہے نا, انگلش بھی بڑی اچھی تھی. مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً بیت بھی تھے, وہ بیت تھے, تبھی وہ جگہ جگہ شیخ اور مرشد تھانوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو دنیاوی دینی دونوں علوم کے بڑے ماہر تھے, بڑی ریسرچ. انہوں نے لکھا ہے کہ 90 افراد تھے یعقوب علیہ السلام کی, صرف بیٹے, بیٹیاں, بہویں, داماد, یہ ملا کے ٹوٹل کتنے تھے؟ 90. ان کے اکلوتے سربراہ تھے. تو یہ 90 افراد ہجرت کر کے گئے ہیں کہاں؟ مصر کی طرف. یہ سارے بنی اسرائیل تھے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب یہ وہاں گئے ہیں تو اللہ نے ان کو حکومت دی, لیکن تھے منورٹی میں, اقلیت میں تھے. حکومت تو آ گئی, مصر کی خدمت بہت کی, لوگوں میں ان کی عزت, لیکن ظاہر ہے جب آپ اقلیت میں ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. غیر قوموں میں حسد ہوتا ہے کہ یہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہم پہ کیوں حکومت کر رہے ہیں, یہ ادھر سے آئے ہوئے لوگ. اچھا تہذیب ان کی اچھی تھی, مصریوں کو تو غیر مسلم تھے نا, بت پرست تھے وہ, تو بت پرستوں کی ان کے مقابلے میں کیا تہذیب ہوگی؟ پلہ کس کا بھاری تھا؟ تہذیب کے لحاظ سے ان کا بھاری تھا, لیکن اکثریت میں وہ تھے. تو پھر یہ تھوڑا تھوڑا دین سے دور ہونا بھی شروع ہو گئے. جب دین سے بھی دور ہو رہے ہیں, آپ اقلیت میں بھی ہیں, تو آہستہ آہستہ دوبارہ مصریوں کا غلبہ ہونا شروع, اور قوم پرستی کا نعرہ لگایا گیا.
یہ بنی اسرائیلی ہیں, ہم قبطی ہیں, یہ غیر ہیں, یہ حالانکہ بھائی غیر ہیں لیکن انہیں تمہیں بنایا کتنا ہے, تمہارے ملک کو قحط سے بچایا ان لوگوں نے, تمہیں تہذیب سکھائی, تمہیں ایمان دیا. نا یہ قوم پرستی انتہائی غلیظ اور بدبودار نعرہ ہے. کتا گلی میں ایک دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا, بلی برداشت کر لے گی, بلی تھوڑی سی غیرت مند ہوتی ہے. کتا جو ہے نا اتنا وفادار ہو کے بھی ہے کتا ہی وہ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ اتنا وفادار ہے تو اب اس کو کتا مت کہو, کہنا کیا پڑے گا اس کو, کتا ہی کہنا پڑے گا. وجہ اس کی ہے کہ اس میں کچھ بہت بری خصلتیں بھی ہیں. آگے وہ ابھی میں خصلتوں پر بیان پہلے کر چکا ہوں, ابھی میں نہیں جاؤں گا اس کی طرف. تو خیر اب کیا مسئلہ ہے, تو بنی اسرائیل جب یہاں گئے ہیں آہستہ 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 حکومت ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع, اور گناہوں میں بھی جانا شروع ہو گئے. جائز ہے جب حکومت میں آتے ہیں تو عیش و عشرت بھی بڑھتا ہے. بالآخر فرعون, اس زمانے میں مصر کا جو بھی بادشاہ اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا, تو وہ والا فرعون جس کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ ان پر بالآخر غالب آ گیا. اور وہ ویسے ہی تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں جیسے مودی صاحب کی تحریکیں ہیں. یہ اقلیت میں ان کو مارو, ان کو پیٹو, ان کو یوں کرو, ان کو یوں کرو, جو ہندوستان میں مسلمان بیچاروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. تو ظلم شروع ہوا فرعون کا, اور قرآن کہتا ہے کہ ایسا سخت ظلم بنی اسرائیل کے اوپر کہ یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم, مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ ہم ان سے اپنی نسل ان سے پیدا ہو ہماری, یا ان کو ہم لونڈی بنائیں, غلام بنائیں. تو فرعون کو کہیں خواب آیا کہ میری, وہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا, نجومی جھوٹ بولتے ہیں, نجومیوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. تو زیادہ راجع بات اس میں یہی کہ خواب آیا تھا فرعون کو, اس کو خواب آیا یا کسی نے ماہرین نے پیش گوئی کی ہوگی کہ لگتا ہے کہ یہ قوم میں لیڈر کی صلاحیت ہے, انہی کا کوئی شخص اٹھ کے تمہارا تختہ الٹے گا, تو تم اتنا ظلم کر رہے ہو نا. تو فرعون نے کیا کیا, ظلم کم کرنے کے بجائے بڑھا دیا. تو اب قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ذکر کیا ہے, وہ میں انشاءاللہ بعد میں, یہ 21ویں رات سے جو ہے نا, جب دوسرے لوگ بھی آ جائیں, اعتکاف والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو کچھ مضامین ان کے لیے رکھے ہوئے. تو بالآخر موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے, اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں بلایا, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی, اور پھر بالآخر فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا, اور فرعونی کیا ہو گئے, ایک بھی بندہ نہیں بچا, سارے ہی مار دیے اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک, جتنے بھی تھے. بنی اسرائیل کو نجات ملی, اور قرآن ان کی تعریف کرتا ہے بما صبروا, اس لیے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کا ساتھ دیا تھا اور صبر کیا تھا انہوں نے. لیکن تھے بہرحال نالائق, صبر بھی کرتے تھے, تکلیفیں بھی دیتے تھے. پھر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اب تو تمہارا اصل وطن ہے فلسطین, ارض شام, وہاں تم موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اب جہاد کرو. یہ تو اللہ نے فرعون کو خود ہی ٹھکانے لگا دیا. اب ہر جگہ اللہ خود سے کام نہیں کرے گا, کچھ تم کو بھی تلوار اٹھا کے کرنا پڑے گا. یہاں تو ویسے بھی ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی, منورٹی میں تھے نا, کیا لڑتے یہ. تو بنی اسرائیل نے کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے, اذهب انت وربک فقاتلا, کیونکہ غلامی میں اتنا عرصہ گزار چکے تھے کہ ذہن کیا بن گیا تھا, غلاموں. آپ اگر غلام بنے رہو نا کچھ دن تک, تو آپ کا دماغ میں مینٹل لیول کیا ہو جاتا ہے. جو لوگ بچوں میں زیادہ رہتے ہیں نا, تھوڑے دنوں میں بچکانہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے, خوب سمجھ لو. اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھو گے تو آپ کیا بن جاؤ گے, سنجیدہ, سیریس ہو جاؤ گے. آپ اگر ہر وقت مسخروں کے ساتھ بیٹھو گے تو چھچھورے بن جاؤ گے. آپ سنجیدگی آپ میں سے ختم ہو جائے گی. آپ علماء, بزرگوں, صلحاء کے ساتھ بیٹھو گے, اللہ کی محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. دنیا پرستوں میں ہر وقت بیٹھو گے جو ہر وقت مال و دولت کی باتیں کرتے ہیں, اتنی گاڑی, اتنے پیسہ, بحریہ ٹاؤن, فلانا, آپ کی نظر میں دنیا کی ہوس اور لالچ پیدا ہو جائے گی. یہ انسان کی نیچر ہے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو. سمجھتے ہو آج ہمارا مرغا مرغی جو ہے نا, ایک دیسی ہے, وہ ہر وقت دہشت گردی. ایک فینسی بھی ہمارے پاس تھائی لینڈ کی نسل, وہ مرغا بھی بڑا تمیز کا اور مرغی بڑی تمیز کی. ہمارے ایک پٹھان دوست ہیں, آج ان کو میں لے کر گیا اپنے پنجرے میں. انہوں نے کہا ان پورے پنجرے میں نا آپ کے کیج میں پڑھے لکھے یہی لگ رہے ہیں, یہ دو مرغے. مجھے ان کا تبصرہ بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا یہ جو مرغا مرغی ہے نا, اس پورے پنجرے میں مجھے صرف یہ دو پڑھے لکھے لگ رہے ہیں, باقی سارے ان پڑھ اور جاہل. وجہ اس کی ہے کہ وہ ہر ایک دوسرے کو جب کوئی موقع ملے, وہ کوئی نیا بندہ آئے اس کو چھیڑ رہا ہے. وہ کہا پڑھے لکھے صرف یہ لگ رہے ہیں. میں نے کہا یہ پٹ رہے ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ. اچھا خیر, تو میں نے کہا اب یہ پڑھے لکھے ہیں, یہ بھی ان کے ساتھ رہ کے ان پڑھ نہ بن جائیں. تو اب مسئلہ کیا ہے,
تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا, بنی اسرائیل نے جہاد نہیں کیا, اللہ کو غضب آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا بھی کی اور اللہ نے کہا بھی یہ زمین ان پر حرام ہے. 40 سال تک وادی تیہ میں اسی طرح سے یہ تڑپتے رہیں گے. 40 سال تک وہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا اور وہ 40 سال تک وادی تیہ میں بہکتے رہے. پھر اس کے بعد نئے پیغمبر آئے اور پھر اس کے بعد نئے پیغمبر کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا. جب انہوں نے جہاد کیا تو قرآن نے اس کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں. تو جب ان کا جہاد ہوا ہے نا, تو ان کی فوج, ان کے جو کمانڈر تھے ان کا نام تھا طالوت. وہ پیغمبر ہی نے ان کو بنایا تھا کمانڈر, وقت کے نبی نے, لیکن وہ غریب تھے. بنی اسرائیل نے اس پہ بھی اعتراض کیا, غریب آدمی ہمارا امیر کیوں بن رہا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا بھائی اس کے پاس نالج زیادہ ہے اور صحت اچھی ہے. کمانڈر کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے, نالج, جنگ لڑنے کا تجربہ زیادہ ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کو اسباب سے چلاتے ہیں. علماء نے بیان کیا ہے جنگ کے کمانڈر بنانے کے لیے یا ملک کا صدر وزیر اعظم بنانے کے لیے 2 بندے ہیں آپ کے پاس. Why are you not a کروڑپتی؟ آپ کروڑپتی کیوں نہیں ہو یار؟ بچہ کروڑ. ایک بہت نیک ہے, نالج اور تجربہ نہیں ہے اور اس کو پتا نہیں ہے کیا کرنا ہے, اور ایک برا ہے لیکن اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, صلاحیت ہے, تو برے کو بنایا جائے گا, نیک کو نہیں بنایا جائے گا. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ سو گائز یہ تھی ویڈیو یہودیوں کی تاریخ. تو یہ ویڈیو لمبی ہے, ہم اس کو 2 پارٹ میں بنائیں گے. ہاف تو ہم نے دیکھ لیا, ہاف ہم بعد میں بنائیں گے. اور بھائی اس میں انہوں نے یہ بتایا گیا, مطلب کہ یہودیوں کی ہسٹری بتا رہے ہیں ایک حساب سے کہ کب کیسے وہ سٹارٹ ہوئے تھے اور کیا کیا تھا جب انہوں نے پورے مطلب کہ دنیا پہ قبضہ کرا تھا. جس تبھی شروعات پہ پہنچے کہ کس طرح سے کیسے کیا لڑائیاں ہوئی تھی, کیا شروعات ہوئی تھی, کہ انہوں نے کیا قبضہ کیا. انہوں نے پورے یہاں پہ قبضہ کرا تھا, پھر ان سے قبضہ چھین لیا تھا عیسائیوں نے, پھر عیسائیوں سے چھینا تھا بھائی مسلموں نے. تو پر یہودیوں کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے کہ نیچا دکھانے کے لیے مسلمس کو. یہ ہم نے بہت سی ویڈیو میں بھی دیکھا ہے اور کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں بھائی وہ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہی ہیں, کچھ نہ کچھ بلیم کرنے کے لیے. جیسے قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہو رہا تھا, وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ہو رہے تھے ایسی چیزیں. اور ان کا تو بھائی مسیحا دجال ہے, تو وہ تو وہی ویٹ کرتے ہیں کہ دجال کب آئے گا. تو باقی تو یہ تھی, ہم نیکسٹ پارٹ میں دیکھیں گے اب پوری کہانی. لگ بھگ تھوڑی چیزیں تو ہمیں تھوڑا پتہ ہے, ہم جو واقعے سے سنے زیادہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ یہودی کون تھے, کہاں سے آئے, کیا انہیں عذاب ملے ہیں, وہ چیزیں تو ہم نے سنی ہیں. بٹ باقی جو یہ پورے ڈیپلی بتا رہے ہیں بھائی ہمیں بھی نہیں ہے نالج. تو باقی تو فی الحال اسٹوڈنٹ گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.